अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मोहतरम, हम आज की इस नशिस्त में आपसे सदक़ातुल फ़ितर के हवाले से रहनुमाई लेना चाहते हैं। जी तो फरमाइए। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि सदक़ातुल फ़ितर का तारुफ़, इसकी तारीफ़ क्या है? रमज़ान के रोज़ों के इफ्तार के वक्त जो सदका दिया जाता है उसे सदक़ातुल फ़ितर कहते हैं। जी, सदक़ातुल फ़ितर के हुक्म के हवाले से आप हमें रहनुमाई करें। सदका फ़ितर फ़र्ज़ है, जैसा कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर ग़ुलाम, आज़ाद, मुज़क्कर, मुअन्नस और छोटे बड़े मुसलमान पर एक सा खजूरों का या एक सा जौ का बतौर सदका फ़ितर फ़र्ज़ किया। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की ये जो रिवायत है, ये सही बुखारी में 1503 नंबर पर और सही मुस्लिम में 986 नंबर पर मौजूद है। तो सदका फ़ितर फ़र्ज़ है। और दूसरी बात यह है कि जो सदका फ़ितर है ये सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ था, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईद फ़र्ज़ की थी। तो शेख मोहतरम, सदक़ातुल फ़ितर को हम अदा करते हैं, इसकी अदायगी में वो कौन सी हिकमत है जो अल्लाह ताला ने पिन्हा रखी है? सदका फ़ितर की हिकमत यह है कि रोज़ेदार को रमज़ान के महीने में रोज़ों में जो उससे कोताहियाँ हो जाती हैं, उससे गुनाह हो जाते हैं, उससे पाक करना और मिस्कीनों को खाना खिलाना है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर को फ़र्ज़ करार दिया, जो रोज़ादार को बेहुदा बातों और कामों से पाक कर देता है और मिस्कीनों के लिए खाना है। ये जो हदीस है ये सुनन इब्न माजा के अंदर 1837 नंबर पर और अबू दाऊद के अंदर 1609 नंबर पर मौजूद है। और ये दोनों हदीस, दोनों जगह पर ये जो हदीस आई है ये सही हदीस है। तो ये सदका फ़ितर की हिकमत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाई है। तो शेख मोहतरम, सदक़ातुल फ़ितर का हुक्म और इसकी हिकमत जान लेने के बाद सवाल पैदा होता है कि इसको कब अदा किया जाए, सदका फ़ितर का अदा करने का वक़्त कौन सा है? सदका फ़ितर का वक्त रमज़ान के आखिरी रोज़े के इफ्तार के वक़्त से शुरू होता है और नमाज की अदायगी से पहले तक रहता है। नमाज ईद की अदायगी सही बुखारी के अंदर 1503 नंबर पर और सही मुस्लिम में 986 नंबर पर यह रिवायत मौजूद है। लिहाजा सदका फ़ितर रमज़ान के शुरू में देना ये दुरुस्त नहीं है। और सदका फ़ितर देने के 2 वक्त हैं, एक है वक्त जवाज़ और एक है वक्त फ़जीलत, अफजल वक्त। वक्त जवाज़ जो है वो है ईद से 1 या 2 दिन पहले, जैसा कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईद से 1-2 दिन पहले सदका फ़ितर अदा किया करते थे। ये सही बुखारी के अंदर 1511 नंबर पर मौजूद है। और जो वक्त फ़जीलत है वो है ईद के दिन नमाज ईद पढ़ने से पहले का वक्त, ईद के दिन नमाज ईद पढ़ने से पहले का वक्त। और ये रिवायत भी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर ग़ुलाम, आज़ाद, मुज़क्कर, मुअन्नस, छोटे बड़े मुसलमान पर एक सा खजूरों का या एक सा जौ का बतौर सदका फ़ितर फ़र्ज़ किया और हुक्म दिया कि इसे लोगों के नमाज ईद की तरफ निकलने से पहले अदा किया जाए। सही बुखारी के अंदर 1503 नंबर पर, सही मुस्लिम में 986 नंबर पर ये रिवायत, ये हदीस मौजूद है। तो ये 2 वक़्त है, एक वक्त जवाज़ है और एक वक्त फ़जीलत है। तो इसके साथ ही सवाल पैदा होता है कि अगर नमाज ईद से पहले नहीं अदा किया गया, नमाज ईद की अदायगी के बाद सदका फ़ितर अदा किया जाता है, तो इसका क्या हुक्म है? सदका फ़ितर अगर जानबूझकर नमाज ईद की अदायगी के बाद दिया जाता है तो ऐसा करने वाला गुनहगार होगा और उसका जो सदका है वो आम सदका शुमार होगा, सदका फ़ितर शुमार नहीं होगा।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی وضاحت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اسے نماز سے پہلے ادا کر لیا تو اس کا تو ہو گیا صدقہ فطر، اور جس نے اسے نماز ادا کرنے کے بعد ادا کیا تو اس صدقات میں سے عام صدقہ ہوگا۔ یہ ابن ماجہ کے اندر 1827 نمبر پر اور ابن ماجہ میں 1609 نمبر پر روایت موجود ہے۔ اور اگر صدقہ فطر بھول کر نماز کے بعد ادا کیا جائے تو یہ صدقہ فطر مقبول ہوگا اور ایسا کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے ابن حبان کے اندر 1498 نمبر پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا، بھول چوک اور اس چیز کو معاف کر دیا ہے جس پر اس امت کو مجبور کیا جائے۔ تو اگر کوئی بھول جاتا ہے تو اس کے لیے تو معافی ہے، اور وہ بعد میں اگر ادا کر دیتا ہے تو اس کا صدقہ مقبول ہوگا۔ اگر جان بوجھ کر ادا بعد میں کرتا ہے تو وہ عام صدقہ ہوگا، جیسا کہ حدیثوں کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ وہ صدقہ فطر کا حکم جان لینے کے بعد صدقے کس پر یہ صدقہ فطر فرض ہے، اس کے بارے میں صدقہ فطر ہر مسلمان شخص پر فرض ہے، جو مسلمان ہے اس پر صدقہ فطر فرض ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ہر مذکر مؤنث، چھوٹے بڑے اور غلام آزاد پر صدقہ فطر فرض کیا، سب پر فرض کیا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 1503 نمبر اور صحیح مسلم میں 986 نمبر پر موجود ہے۔ اور جو ہے کافر اگر صدقہ فطر، پہلی تو بات ہے اس پر فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کافر ہے، کافر کے اعمال قبول نہیں ہوتے، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ کافر جو بھی عمل کریں گے ہم اسے قیامت کے دن ذرے بنا کر اڑا دیں گے، اس کے عمل کی کوئی وقت نہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنین جو ہے، پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے، اس پر بھی صدقہ فطر ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل پیش کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنین کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، لیکن وہ جو اثر ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا وہ منقطع ہے، منقطع انقطاع ہے۔ روایت کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرنے والا جو راوی ہے قتادہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان انقطاع ہے۔ ایسے ہی قتادہ سے بیان کرنے والا راوی ہے بکر اور قتادہ کے درمیان بھی انقطاع ہے، تو یہ اس روایت میں دو جگہ پر انقطاع ہے، منقطع روایت ہے۔ فتاوی دین الخالص کے اندر شیخ امین اللہ پشاوری حافظہ اللہ نے جلد 8 صفحہ نمبر 254 پر اس کی وضاحت کی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو دیہات والے ہیں، گاؤں والے ہیں، ان پر صدقہ فطر فرض نہیں ہے۔ ان کی یہ بات احادیث کے اطلاق کے خلاف ہے۔ احادیث سب کے بارے میں، چاہے شہری ہوں چاہے دیہاتی ہوں۔ اور شیخ امین اللہ پشاوری حافظ اللہ نے فتاوی دین الخالص کے اندر جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 256 پر اس کی وضاحت بھی کی ہے اور اس موقف والوں کا رد بھی کیا ہے۔ تو شیخ صدقہ فطر کس کو دیا جائے، اس کے صدقہ فطر صرف مسکین شخص کو دیا جائے، صرف ایک مسکین جو ہے اس کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ جو مصارف زکوٰۃ ہے نا، وہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان سب کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ صدقہ فطر صرف اور صرف مسکین کو دیا جا سکتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا۔ یہ روزے دار کو بیہودہ چیزوں سے اور گناہوں سے پاک کرتا ہے اور مسکینوں کے لیے کھانا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسکین کا نام دیا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر 1837 نمبر پر اور ابو داؤد میں 1609 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کا نام لیا، مسکین کو خاص کیا ہے۔ اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ لیس المسکین الذی تردہ اللقمہ ولا اللقمتان، کہ مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ مسکین نہیں، مسکین وہ ہے کہ جو حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، لیکن لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، لوگوں سے ان کے گھروں میں جا کر، دکانوں میں جا کر لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، بس وہ ضرورت مند بھی ہے اور اپنے آپ کی اپنی ضرورت کو چھپائے بھی ہوئے، جسے سفید پوش کہہ سکتے ہیں۔ اور شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی جلد 25 صفحہ نمبر 38 پر اس بات کو دلائل سے ثابت کیا ہے کہ صرف صدقہ فطر جو ہے صرف مسکین کو دیا جا سکتا ہے، باقی مصارف زکوٰۃ میں صدقہ فطر نہیں صرف کیا جا سکتا۔ اور فتاوی دین الخالص کی جلد 8 صفحہ نمبر 551 پر شیخ امین اللہ پشاوری حفظہ اللہ نے بھی اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو شیخ اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف کہ صدقۃ الفطر میں کتنی مقدار مقرر ہے، کتنی مقدار؟ صدقۃ الفطر کی مقدار جو ہے نا 1 صاع ہے، 1 صاع، اور یہ ایک پیمانہ ہے جس کے ساتھ چیزوں کو ماپا جاتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فطر کے دن کھانے کا 1 صاع ادا کیا کرتے تھے، صحیح بخاری کے اندر 1510 نمبر پر موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 1 صاع جو ہے یہ دور حاضر کے اندر اس کی مقدار کیا، لوگوں کو کیسے ہم بتا سکتے ہیں، کیونکہ اس دور میں جو ہے وہ صاع تو موجود نہیں ہے، پیمانہ موجود نہیں ہے، تو اس کی مقدار جو ہے دور حاضر کے مطابق 2 کلو 40 گرام ہے۔ اور صحیح ترین جو قول ہے نا صدقہ فطر کے بارے میں، اس کے بارے میں راجہ یہی ہے کہ صدقہ فطر ہر اس جنس سے ادا کیا جا سکتا ہے جو لوگوں کے کھانے کے کام آتی ہے۔ مطلب مختلف علاقوں میں مختلف، اگر کسی علاقے میں کھجور ہے تو کھانے کے کام آتی ہے، وہ کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ان کا زیادہ گزارا بھی کھجور پر ہے تو وہ کھجور دیں گے۔ اگر کسی علاقے میں چاول ہیں وہ چاول، اگر کسی علاقے میں جو ہیں تو وہ جو ہے صدقہ فطر دیں گے، اور جن علاقوں میں گندم ہے وہ گندم جو ہے بطور صدقہ فطر دیں گے۔ تو صدقہ فطر کے اندر جنس کی جگہ قیمت ادا کرنا، صدقہ فطر میں جنس کی جگہ قیمت ادا کرنا جو ہے نا یہ مختلفی مسئلہ، اس میں اختلاف ہے۔ راجح موقف یہ ہے کہ عذر کے بغیر کسی عذر کے جنس کی جگہ پر قیمت دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں ہے قیمت دینا، اور دوسرا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے، بہتر افضل راجح یہی ہے کہ صدقہ فطر میں جنس ادا کی جائے۔ تفصیل جو ہے اس کی فتاوی دین الخالص جلد 8 صفحہ نمبر 247 پر موجود ہے، شیخ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ تو صدقہ فطر کی مقدار مقررہ مقدار سے زائد بھی دے سکتے ہیں، اس مقررہ مقدار کے اندر ہی؟ ہاں، یہ صدقہ فطر کی مقرر مقدار سے زائد دینا یہ جائز ہے، بندہ دے سکتا ہے، لیکن جو زائد دے گا اس کے بارے میں نفل صدقہ کی جو ہے وہ نیت کر لے کہ یہ میرا زائد ہے۔ اور زائد دینے کی دلیل سورۃ البقرہ آیت نمبر 184 میں فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ، کہ جو نفل کرتا ہے اس کے لیے بہتر ہے۔ اور فتاوی ارکان اسلام کے اندر ابن العثیمین رحمہ اللہ نے بھی یہی بات جو ہے وہ مترجم ان کی کتاب 355 نمبر صفحہ ہے، اس پر انہوں نے بھی یہی بات درج فرمائی ہے، اور یہی بات راجح ہے۔ تو شیخ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے کوئی نصاب مقرر ہے؟ صدقہ فطر کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں ہے، یہ ہر اس شخص پر واجب ہے جو اس کی جو ہے نا وہ طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، چاہے وہ مسکین ہے چاہے وہ فقیر ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی جو حکمت بیان کی ہے اس حکمت کا محتاج ہر شخص ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ فقیر ہے مسکین ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ جو صدقہ فطر ہے یہ روزے دار کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، بےہودہ چیزوں سے انسان کو پاک کر دیتا ہے۔
تو گناہوں سے پاک ہونا تو ہر مسلمان کی ضرورت ہے، چاہے وہ غریب ہے، مسکین ہے اور غنی ہے۔ اور یہ جو حکمت ہے اس کی پہلے بات گزر چکی ابن ماجہ کی 1837 نمبر حدیث اور ابو داؤد کی 1609 نمبر روایت کے مطابق۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صدقہ فطر ہے اس میں نصاب مقرر نہیں ہے، نصاب کی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ امیر المومنین فی الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے نصاب کی کوئی شرط نہیں ہے۔ المجمع کی جلد 2 صفحہ نمبر 80 پر ان کا یہ فتویٰ موجود ہے، اور یہ فتویٰ مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ صدقہ فطر کا جو نصاب ہے اس کے بارے میں یہی راج موقف ہے کہ اس کے لیے کوئی شرط مقرر نہیں ہے، اور یہ نصاب بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ایک مسئلہ وہ بھی وضاحت کر دیں کہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کے پاس روزے رکھے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی جس نے روزے رکھوائے ہیں وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا، اور جس نے رکھے ہیں وہ جو ہے وہ بھی اپنا صدقہ فطر نہیں ادا کرے گا۔ یعنی جس نے رکھوائے ہیں اس پر بھی صدقہ فطر لازم دوسرے کا، اور جس نے رکھے ہیں اس پر بھی صدقہ فطر لازم۔ تو یہ 2 صدقہ فطر ہوتے ہیں۔ تو کچھ 3 بھی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک نے ایک کے پاس روزہ رکھے ہیں، دوسرے کے پاس افطار کیے ہیں، تو روزہ رکھوانے والے پر بھی اس کا صدقہ فطر ہے، روزہ چھڑوانے والے پر بھی، افطار کروانے والے پر بھی، اور اس کی اپنی ذات پر بھی۔ یہ 3 صدقہ فطر فرض کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات قرآن و سنت سے نہیں ملتی۔ صدقہ فطر ہر انسان پر فرض ہے، اس کی اپنی ذات پر فرض ہے۔ روزہ رکھوانے والا، روزہ افطار کروانے والا، اس پر صدقہ فطر نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے، مدارس کے اندر طلبہ پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور افطاری بھی کرتے ہیں، جامع والے کرواتے ہیں، مدارس والے کرواتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو طلبہ جو پڑھتے ہیں اور رمضان کے اندر رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مدارس والے ہی سب بچوں کا صدقہ فطر ادا کریں گے۔ تو یہ ایسی بات جو ہے وہ شریعت کے سے نہیں ملتی۔ تو باقی واللہ اعلم بالصواب۔ جی شیخ محترم، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہمارے ان سوالات کا اچھا احاطہ کیا اور جواب دیا۔ اس حوالے سے مزید ہم انشاءاللہ آپ سے التماس کریں گے، عیدین کے حوالے سے بھی جب ضرورت پیش آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آمین۔ دل سے نوازے۔ جزاکم اللہ خیر۔